अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। शुरू किस्से का जो कि सबक नंबर 6 है सेकंड ईयर का, इसको हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक एक्सर्प्ट है, यानी कि एक इक़्तिबास है एक मसनवी का, जिसको आपको एक अफ़साने के अंदाज़ में आपके सामने लिखा गया है। मैं सबसे पहले आपको इसके मुसन्निफ़ के मुतालिक बता देता हूँ ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ ये एक यानी कि अफ़साना है जो कि उन्होंने किस्सा चहार दरवेश, जो कि फ़ारसी का एक मशहूर किस्सा था, उसको उन्होंने जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट किया था बागो बहार के नाम से, और इसको फिर मसनवी के अंदाज़ में लिखा गया था, जो कि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो सलीस उर्दू के अंदाज़ में लिखा यानी कि शामिल किया गया है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं जनाब। तो मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि अब किस्से का आगाज़ करता हूँ, ज़रा कान धर कर सुनो और मुनसफ़ी करो। कान धर कर यानी कि कान लगा कर सुनो, और मुनसफ़ी करो यानी कि इंसाफ करो। अच्छा, सैर में दरवेश की, यानी चार दरवेशों की सैर के बारे में यूँ लिखा है, और कहने वाले ने कहा है कि आगे रूम के मुल्क में, यानी आगे से मुराद ये है कि पहले रूम के मुल्क में कोई शहनशाह था कि नौशेरवां की सी अदालत। अब नौशेरवां कौन है? नौशेरवां दर हकीकत ईरान का, फ़ारिस का एक मशहूर बादशाह था, जो कि अपने अदल इंसाफ की वजह से मशहूर था। नौशेरवां की सी अदालत और हातिम की सी सखावत। अब हातिम ताई जो है ये दर हकीकत अरबी जो फोकलोर है उसका एक किरदार है, जो कि अपनी सखावत की वजह से मशहूर था। तो कहते हैं कि रूम के मुल्क में एक बादशाह था कि नौशेरवां की सी अदालत और हातिम की सी सखावत उसकी ज़ात में थी। नाम उसका आज़ाद बख्त, और शहर कुस्तुनतुनिया उसका पाया तख्त था। ठीक है, यानी कि उसका क्या था? कैपिटल था। अब आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जो इस्तांबुल है वो तो तुर्की में है, तो वो रूम में किधर से आ गया? तो दर हकीकत यहाँ पर बात की जा रही है रोमन एम्पायर की। तो जब सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, तो उससे पहले जो कुस्तुनतुनिया है, यानी कि जो मॉडर्न डे जो इस्तांबुल है, ये दर हकीकत रोमन एम्पायर का कैपिटल था। तो उस वक़्त की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके वक्त में रईयत यानी कि रियाया, जिसको पब्लिक कहा जाता है, आबाद, ख़जाना मामूर, यानी उसके पास जो उसका सरकारी ख़जाना था वो भरपूर था। लश्कर मुरफ़ा, यानी कि लश्कर उसका जो था वो एक बेहतरीन चाको चौबंद था। गरीब गुरबा आसूदा, आसूदा का मतलब होता है खुशहाल। ऐसे चैन से गुजरान करते, यानी ऐसे चैन से, ऐसे सुकून से ज़िंदगी गुजर करते और ख़ुशी से रहते कि हर एक के घर में दिन ईद और रात शब बारात थी। यानी दिन ईद और रात शब बारात का मतलब होना है कि यानी कि ज़िंदगी जब बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही हो, दिन रात दोनों बड़े मज़े से गुजर रहे हो, तो हम कहते हैं कि दिन ईद और रात शब बारात। और जितने चोर चकार, जेब कुतरे, सुबह खेज़े, उठाई गिरे, दगाबाज थे, यानी यहाँ पर जो है वो बुरे लोगों की बात की जा रही है। चोर चकार जो चोरी करने वाले होते हैं, जेब कुतरे जो जेबों में से पैसे निकालते हैं, खुब सुबह खेज़े कौन होते हैं? जो आधी रात को उठ के डकैती करते हैं। उठाई गिर होते हैं जो दर हकीकत लड़ाई करवाने वाले लोग होते हैं, जो बड़े जो टीसी करने वाले लोग होते हैं। दगाबाज यानी कि जो दगा देने वाले जो स्कैमर्स होते हैं। सबको नेस्तो नाबूद कर कर, यानी सबको ख़त्म कर कर, नामो निशान उनका अपने मुल्क भर में ना रखा था। यानी कि उसने अपने मुल्क से जितने भी इस तरह के क्रिमिनल्स थे, स्कैमर्स थे, उन सबको उसने अपने मुल्क से निकाल दिया था। सारी रात दरवाजे घरों के बंद ना होते और दुकानें बाजार की खुली रहती। यानी यहाँ से दर हकीकत बताया जा रहा है कि वहाँ पर अमन व अमान ऐसा था कि लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। राही मुसाफिर जंगल मैदान में सोना उछालते चले जाते थे। यानी सोना उछालते चले जाते थे, इससे क्या मुराद है कि लोगों के पास खुल्लम खुल्ला पैसा होता था और वो सफ़र कर रहे होते थे और उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी। कोई ये ना पूछता था कि तुम्हारे मुंह में कै दांत हैं और कहाँ जाते हो, यानी तुम्हारे मुंह में कै दांत हैं कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। तो दर हकीकत इस मिसाल के ज़रिए मुसन्निफ़ यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि कोई किसी की ज़िंदगी के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता था, इंटरफेयर नहीं करता था। उस बादशाह के अमल में हज़ारों शहर थे। अमल में से क्या मुराद है कि उसकी सल्तनत में, उसकी जोरिस्टिक्शन में, उसके कंट्रोल में हज़ारों शहर थे, और कई सुल्तान नाल बंदी देते। नाल बंदी क्या होती है? नाल वैसे तो दर हकीकत जूते को कहा जाता है, तो नाल बंदी से मुराद ये होता है कि कई जो बादशाह थे वो उसके सामने झुककर मिलते थे। ऐसी बड़ी सल्तनत पर एक साथ यानी कि एक घड़ी, एक लम्हा अपने दिल को खुदा की याद और बंदगी से गाफिल ना करता। क्या मतलब? कि वो बहुत नेक बादशाह था। आराम दुनिया को जो चाहिए सब मौजूद था, लेकिन फर्जंद यानी बेटा के जिंदगानी का फल है, बेटा जो कि ज़िंदगी का फल होता है, उसकी किस्मत के बाग में ना था। यानी उसके पास सब कुछ था लेकिन उसका बेटा नहीं था। इस खातिर से मुराद ये कि इस वजह से अक्सर फ़िक्रमंद रहता और पाँचों वक़्त की नमाज के बाद अपने करीम से कहता, यानी अपने अल्लाह से कहता कि ए अल्लाह, मुझ आजिज़ को तूने अपनी इनायत से सब कुछ लिख दिया, लेकिन इस
اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا۔ تو جس طرح اندھیرے گھر میں ایک دیا ہوتا ہے، ایک چراغ ہوتا ہے، تو یعنی کہ در حقیقت یہاں پر دیا کا لفظ جو ہے وہ بیٹے کے لیے ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی وہ کہتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے لیکن تو نے مجھے اولاد بیٹا نہیں دیا۔ یہی ارمان جی میں باقی ہے، یعنی یہی خواہش جی میں باقی ہے کہ میرا نام لیوا اور پانی دیوا۔ اب نام لیوا اور پانی دیوا یعنی کہ جانشین اور وارث کوئی نہیں، اور تیرے خزانہ غیب میں سب کچھ موجود ہے، ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے، یعنی جیتا جاگتا سے مراد یہ کہ تندرست بیٹا مجھے دے، تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان قائم رہے۔ اسی امید میں بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی۔ ایک دن شیش محل میں، شیش محل یہ در حقیقت شیشے کا محل بنوایا کرتے ہوتے تھے اس زمانے میں بادشاہ، جو کہ اس زمانے کی ایک بہت ہی لیوش قسم کی، لگجوریس قسم کی عمارت ہوتی تھی۔ ایک دن شیش محل میں نماز ادا کر کے وظیفہ پڑھ رہے تھے، ایک بارگی یعنی ایک بارگی ایک دفعہ آئینے کی طرف خیال جو کرتے ہیں تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا کہ مانند تارے مکیش۔ اب مکیش کیا ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت جو آپ کی یہ نہیں ہوتی جو کیمیکل ڈور ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چمکدار چاندی کی تار کی طرح، ٹھیک ہے، ایک سفید بال جو ہے وہ اس کی مونچھوں میں چمک رہا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے، یعنی کہ رونے لگے اور ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر دل میں اپنے سوچ کیا، یعنی اپنے دل میں خیال کیا کہ افسوس، تو نے اتنی عمر ناحق برباد کر دی، یعنی بلا وجہ برباد کر دی، اور اس دنیا کے حرص میں، یعنی اس دنیا کے لالچ میں ایک عالم کو، یعنی ایک دنیا کو زیر و زبر کیا۔ زیر و زبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے تہس نہس کر دینا۔ اتنا ملک جو لیا اب تیرے کس کام آوے گا؟ آخر یہ سارا مال اسباب کوئی دوسرا اڑاوے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تجھے تو پیغام موت کا آ چکا، کیونکہ تو دیکھو سفید بال جب آپ کی داڑھی میں آتے ہیں تو وہ در حقیقت بڑھاپے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی دن جیے بھی تو بدن کی طاقت کم ہوگی، یعنی وہ کہہ رہے کہ اگر اب میں زندہ رہا بھی تو میرے بدن کی جو طاقت ہے وہ آہستہ آہستہ اب کیا ہونا شروع ہو جائے گی، کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ وارث چھتر اور تخت کا پیدا ہو۔ اب چھتر کس کو بولتے ہیں؟ چھتر در حقیقت گھر کو بولتے ہیں، اور یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ میرے نصیب میں شاید میرے گھر کا اور میرا جو تخت ہے اس کا وارث جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا۔ آخر ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ جانا ہے، اس سے یہی بہتر ہے کہ میں ہی اسے چھوڑ دوں اور باقی زندگی اپنے خالق کی یاد میں کاٹوں۔ یعنی اب یہاں پر در حقیقت جو بادشاہ ہے اس کی جو حیت قلب ہے، یعنی کہ اس کی جو حالت کا تبدیل ہونا ہے، اس کے متعلق یہ پیراگراف ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو زندگی میں ایک موقع ضرور آتا ہے کہ جب آپ کے ذہن کے اندر کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ آپ اپنے پورے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کی جو باقی دن ہیں ان کو ایک دوسرے انداز میں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا کر، یعنی اپنے دل میں یہ بات رکھ کر پائیں باغ میں جا کر، ٹھیک ہے، اب پائیں باغ کیا ہوتا ہے؟ پائیں باغ در حقیقت جو محل کے ساتھ والا باغ ہوتا ہے اس کو پائیں باغ کہا جاتا ہے۔ پائیں باغ میں جا کر سب مجرائیوں کو جواب دے کر فرمایا۔ اب مجرائی کون ہوتے ہیں؟ مجرائی در حقیقت جو بادشاہ کے محل کے ناچنے والے یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے مصاحب ہوتے ہیں، جو دربار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مجرائی کہا جاتا ہے۔ تو سب مجرائیوں کو جواب دے کر فرمایا کہ کوئی آج سے میرے پاس نہ آوے، سب دیوان عام میں آیا جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب میری جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ ایک مکان میں جا بیٹھے اور مصلح بچھا کر، یعنی جائے نماز بچھا کر عبادت میں مشغول ہوئے۔ اچھا، سوائے رونے اور آہ بھرنے کے کچھ کام نہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ آزاد وقت کو کئی دن گزرے۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت ایک چھہارا در حقیقت سوکھی کھجور کو کہا جاتا ہے، ایک چھہارا کھاتے اور 3 گھونٹ پانی پیتے اور دن بھر جائے نماز پر پڑے رہتے، یعنی اس نے اپنی زندگی کا جو نظام تھا وہ تبدیل کر لیا۔ اس بات کا باہر چرچا پھیلا، یعنی باہر اس بات کی خبر پھیلی، رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ تمام ملک میں خبر پھیل گئی کہ بادشاہ نے بادشاہ سے ہاتھ کھینچ کر گوشہ نشینی اختیار کی۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو جانا۔ چاروں طرف غنیم کون ہوتے ہیں؟ در حقیقت غنیم کہا جاتا ہے جو آپ کے جو دولت کے پجاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو غنیم کہا جاتا ہے، یا جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر جو رشوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی غنیم کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف غنیموں اور مفسدوں نے یعنی دشمنوں نے سر اٹھایا اور قدم اپنی حد سے بڑھایا، جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام سرکشی کا کیا۔ کیا مطلب کہ انہوں نے جو ہے وہ سرکشی سر انجام دی، یعنی کہ سرکشی اختیار کر لی۔ جہاں کہیں حاکم تھے ان کے حکم میں خلل عظیم، خلل بولتے ہیں رکاوٹ کو، ان کے حکم میں خلل عظیم واقع ہوا، یعنی کہ جو جدھر کا حاکم تھا اس نے وہاں پہ کرپشن شروع کر دی۔ ہر ایک صوبے سے عرضی بد عملی کی عرضی حضور میں پہنچی، یعنی کہ ہر صوبے سے مختلف طرح کی شکایتیں آنا شروع ہو گئیں۔ عرضی کا مطلب ہوتا ہے درخواست۔ عمراء یعنی امیر لوگ جتنے تھے جمع ہوئے اور صلاح مصلحت کرنے لگے۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا، مصلحت بولتے ہیں سکون،
یعنی کہ وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ مشورے وغیرہ کرنے لگے۔ آخر یہ تجویز ٹھہری کہ نواب وزیر عاقل یعنی عقل مند اور دانا یعنی سمجھدار ہے، اور بادشاہ کا مقرب کا مطلب ہوتا ہے قریبی، اور معتمد یعنی کہ اعتماد والا بندہ ہے، اور درجے میں بھی سب سے بڑا ہے، اس کی خدمت میں چلیں، دیکھیں وہ کیا مناسب جان کر کہتا ہے۔ یعنی سب نے کہا کہ جو سب سے سینئر وزیر ہے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بادشاہ کے بہت زیادہ قریب بھی ہے، تو اس سے چل کے مشورہ کرتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ سب عہدہ امیر وزیر کے پاس آئے، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی عہدہ دار تھے، امیر تھے، وہ سب وزیر کے پاس آئے اور کہا کہ بادشاہ کی یہ صورت اور ملک کی وہ حقیقت، اگر چندے اور کہ تھوڑی دیر اور تغافل ہوا یعنی غفلت ہوئی تو اس ملک کا اس محنت کا ملک لیا ہوا، یعنی اتنی محنت سے جو ملک بادشاہ نے بنایا ہے مفت میں جاتا رہے گا، پھر ہاتھ آنا بہت مشکل ہے۔ وزیر پرانا، قدیم، نمک حلال یعنی کہ وفادار اور عقل مند، نام پہ خیرت مند، اسم با مسمہ ہوتا ہے کہ جیسے جس آدمی کا جو نام ہو وہ ویسا ہی ہو، جیسے اگر ایک کسی آدمی کا نام حسین ہو اور وہ واقعی خوبصورت ہو، یا کسی آدمی کا نام جو ہے وہ دانش ہو اور وہ واقعی سمجھدار ہو، یعنی جیسا نام ہو ویسے کام ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ، یعنی جیسا نام ہے ویسے ہی کام ہے۔ تو اس کا نام بھی خیرت مند تھا اور وہ اسم با مسمہ تھا، یعنی کہ اس کا نام بھی خیرت مند تھا یعنی عقل مند، اور وہ خود بھی کیا تھا، واقعی میں عقل مند بھی تھا۔ تو وہ بولا اگرچہ بادشاہ نے حضور میں آنے کو منع کیا ہے، کیا مطلب کہ بادشاہ نے اپنی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن تم چلو میں بھی چلتا ہوں، خدا کرے کہ بادشاہ کی مرضی آوے جو روبرو بلاوے۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ روبرو یعنی کہ ہمیں آمنے سامنے بلا لے۔ یہ کہہ کر سب کو اپنے ساتھ دیوان عام تلک لایا۔ دیوان عام کیا ہوتا ہے؟ دیوان عام یعنی کہ جہاں پہ جو ایک عام پبلک کورٹ ہوتا ہے، اور دیوان خاص ہوتا ہے جہاں پہ صرف بادشاہ ہوتا ہے۔ تو ان کو وہاں چھوڑ کر آپ دیوان خاص میں آیا، یعنی بادشاہ کی جو پرائیویٹ جو پلیس تھی اس میں آیا، اور بادشاہ کی خدمت میں محلی کے ساتھ کہا بھیجا۔ محلی کون ہوتے ہیں؟ جو محل کے لوگ ہوتے ہیں، محل کا جو یعنی کہ گارڈ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، جو ایلچی ہوتا ہے اس کو محلی کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کی خدمت میں محلی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ یہ پیر غلام کے پیر کا مطلب یہاں پر کوئی پیر والا پیر نہیں ہے، پیر در حقیقت بوڑھے کو بھی کہا جاتا ہے یا پرانے کو بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ پرانا غلام حاضر ہے، کئی دنوں سے جمال جہاں آرا، جمال بولتے ہیں خوبصورتی کو، جہاں آرا یعنی کہ جہان کا سب سے خوبصورت انسان۔ تو یہ در حقیقت بادشاہوں کو بلانے کے مختلف کیا ہوتے ہیں؟ القاب ہوتے ہیں، یعنی کئی دنوں سے بادشاہ کا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، امیدوار ہوں یعنی یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک نظر دیکھ کر قدم بوسی کروں تو خاطر جمع یعنی کہ میرے دل کو سکون ملے۔ یہ عرض وزیر کی سن کر کی بادشاہ نے سنی، از بس کے قدامت، اور از بس کے مطلب یہ بات درست ہے کہ قدامت اور خیر خواہی اور تدبیر اور جانثاری، یعنی کہ اس کی قدامت یعنی اس کا پرانا ساتھی ہونا، اس کا خیر خواہ ہونا، اس کی تدبیروں کے متعلق، اور اس کا جانثار ہونا، یعنی ان چار خوبیوں کے متعلق جانتے تھے بادشاہ، اور اکثر اس کی بات بھی مانتے تھے۔ بعد تعامل بولتے ہیں تھوڑی سوچ بچار یا تھوڑی جھجک، تھوڑی ہیزیٹیشن کے بعد بلایا، فرمایا خیرت مند کو بلا لو۔ بارے جب پروانگی ہوئی، ٹھیک ہے، بارے جب پروانگی ہوئی کیا مطلب کہ جب پروانہ یعنی کہ پروانہ بولتے ہیں در حقیقت کس کو؟ حکم نامے کو یا میسج کو۔ تو جب وزیر کو میسج ملا تو وزیر حضور میں آیا، ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ کی خدمت میں آیا، آداب بجا لایا۔ آداب بجا لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک بادشاہ کی کورٹ میں جاتے ہیں اور آپ جھک کر ایک درباری انداز میں سلام کرتے ہیں، اور دست بستہ یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ دیکھا تو بادشاہ کی عجب سے صورت بن رہی ہے، جو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی صورتحال بہت عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ زار بازار رونے یعنی زار و قطار رونے، اور دبلاپے سے یعنی دبلے پن سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں یعنی ڈارک سرکلز پڑ گئے ہیں، اور چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ خیرت مند کو تاب نہ رہی یعنی کہ اس کو حوصلہ نہ رہا، بے اختیار دوڑ کر قدموں پر جا گرا۔ بادشاہ نے ہاتھ سے سر اس کا اٹھایا اور فرمایا لو مجھے دیکھا، خاطر جمع ہوئی یعنی مجھے دیکھ لیا، سکون ہوا، اب جاؤ، زیادہ مجھے نہ ستاؤ کہ مجھے تنگ نہ کرو، تم سلطنت کرو، کیا مطلب کہ تم سلطنت کو سنبھالو اور ملک چلاؤ۔ خیرت مند سن کر دھاڑ مار کر یعنی کہ یہ یہاں پر لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت اس طریقے سے لکھتے ہیں، دھاڑ مار کر رویا، جیسے نا زور سے آپ روتے ہیں، اور عرض کی غلام کو آپ کے تصدق کے سلامتی سے یعنی کہ آپ کی سچی سلامتی سے ہمیشہ بادشاہت میسر ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ہر چیز میسر ہے، لیکن جہاں پناہ کی یک بیک کہ اچانک اس طرح کی گوشہ گیری کے تنہائی اختیار کرنے سے تمام ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے، یعنی تمام ملک میں ایک یعنی کہ ایک
افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور انجام اس کا اچھا نہیں، کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ کیا خیال مزاج مبارک میں آیا کہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیا آیا، اگر اس خانہ زاد موروثی کو بھی اس خانہ زاد موروثی، کیا مطلب؟ موروثی کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانا، یہ جو وراثت سے چلتا آ رہا ہو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے پرانے اس خادم کو محرم اس راز کا کیجئے، یعنی کہ مجھے بھی، محرم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رازدار بنانا، کہ وہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پرانا خادم ہوں، مجھے بھی اس کا راز بتائیے، تو بہتر ہے کہ جو کچھ عقل ناقص میں آوے، یعنی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عقل ناقص میں، یعنی میری سمجھ بوجھ میں جو آئے گا تو میں التماس کرے، یعنی کہ میں آپ سے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ درخواست کروں گا۔ غلاموں کو جو یہ سرفرازیاں بخشی ہیں، کہ سرفرازی کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، کہ آپ نے غلاموں کو یہ جو کامیابیاں بخشی ہیں اس دن کے واسطے کہ بادشاہ عیش و آرام کریں اور نمک پروردے تدبیر میں ملک کی رہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نمک پروردے یعنی کہ یعنی کہ لائل لوگ ہیں، وفادار ہیں، وہ ملک کی تدبیر میں رہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، ظاہری بات ہے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اسی لیے کامیاب کرتا ہے نا کہ اینڈ پر وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے اور اس کے بچے جو ہیں اس کی پوری اس سلطنت کو، اس کی پوری اس لیگیسی کو سنبھالیں۔ تو اس کے وزیر نے بھی یہی کہا کہ آپ نے ہم غلاموں کو یہ کامیابی بخشی ہے تاکہ آپ عیش و آرام کریں، اور ہم آپ کے نمک پروردے ہیں، یعنی کہ ہم آپ کے نمک حلالی ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، تو ہم آپ کا ملک چلائیں گے۔ خدا نہ خواستہ جب فکر مزاج عالی کے لاحق ہوئی، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو بندہ ہائے بادشاہی کہ جو ہم لوگ ہیں وہ کس دن کام آویں گے، یعنی وہ کہ بادشاہ کو در حقیقت ان سمپل ورڈز میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ آپ نے ہمیں اتنے بہترین انداز میں تیار کیا ہے، تو اگر آپ کو آرام سکون چاہیے تو ہم آپ کا ملک چلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اصل ہوا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا سچ کہتا ہے، پر جو فکر میرے جی کے اندر ہے سنو تدبیر سے باہر ہے، یعنی کہ جو میرا مسئلہ ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سن اے خیرت مند، میری ساری عمر اس ملک گیری کے درد سر میں کٹی، کیا مطلب کہ یہ ملک چلانے میں میری پوری زندگی بیت گئی، اب یہ سن و سال ہوا، کیا مطلب کہ سن و سال کے اب یہ وقت آ گیا، یہ عمر ہو گئی، آگے موت باقی ہے، سو اس کا بھی پیغام آیا ہے، یعنی موت کا پیغام آیا ہے کہ سیاہ بال سفید ہو چلے۔ وہ مثل ہے، یعنی کہ وہ مثال ہے کہ ساری رات سوئے اب صبح کبھی نہ جاگیں، ٹھیک ہے، کہ ساری رات تو سوئے رہے ہیں تو اب تو جاگ جانا چاہیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری زندگی ساری رات سوئے اب صبح کبھی نہ جاگیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ساری زندگی غفلت میں گزاری، تو اب تو انسان کو جو ہے وہ جاگ جانا چاہیے۔ اب تلک ایک بیٹا پیدا نہ ہوا جو میری خاطر جمع ہوتی، یعنی میرے دل کا سکون ہوتا، اس لیے دل سخت اداس ہوا اور میں سب کچھ چھوڑ بیٹھا۔ جس کا جی چاہے ملک لے یا مال لے، مجھے کچھ کام نہیں، بلکہ کوئی دن میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر جنگل اور پہاڑوں میں نکل جاؤں اور منہ اپنا کسوں کو، یعنی کسی کو نہ دکھاؤں، اسی طرح یہ چند روز کی زندگی، یعنی یہ مختصر سی زندگی جو ہے وہ بسر کروں۔ اگر کوئی مکان خوش آیا، یعنی اگر کوئی مکان اچھا لگا تو وہاں بیٹھ کر بندگی اپنے معبود کی بجا لاؤں گا، یعنی اگر مجھے کوئی جگہ اچھی لگی تو میں وہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، شاید عاقبت بخیر ہو، عاقبت یعنی کہ آخری انجام، کہ شاید میرا آخری انجام اچھا ہو، اور دنیا کو تو خوب دیکھا کچھ مزہ نہ پایا۔ اتنی بات بول کر ایک اور آہ بھر کر، یعنی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بادشاہ چپ ہو گئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں پھر دوبارہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ نے وزیر کو ساری اپنی جو سچویشن تھی وہ بتائی۔ خیرت مند ان کے باپ کا وزیر تھا، ٹھیک ہے، یعنی خیرت مند جو ہے وہ ایک پرانا، اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپ کا موروثی خادم ہوں۔ خیرت مند اس کے باپ کا وزیر تھا، جب یہ شہزادے تھے تب سے محبت رکھتا تھا، علاوہ دانا، یعنی کہ اس کے علاوہ ایک تو وہ اس کے باپ کا وزیر تھا، جب یہ بادشاہ جب شہزادہ تھا تو تب وہ بادشاہ سے محبت بھی کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ دانا اور نیک اندیش یعنی کہ نیک سوچ رکھنے والا تھا۔ کہنے لگا خدا کی جناب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید ہونا ہرگز مناسب نہیں۔ میں نے ہیجدہ ہزار عالم کو ایک حکم میں جس نے ہیجدہ ہزار علم، ہیجدہ کیا مطلب؟ کہ ہیجدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی گنا، ٹھیک ہے، کئی ہزار عالم کو یعنی کئی ہزار دنیاؤں کو ایک حکم میں پیدا کیا۔ تمہیں اولاد دینی اس کے نزدیک کیا بات ہے؟ قبلہ عالم یعنی بادشاہ سلامت اس تصویر باطل کو، یعنی کہ اس غلط خیال کو دل سے دور کریں، نہیں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا، یعنی کہ جو تمام آپ کا ملک ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خراب ہو جائے گا، اور یہ سلطنت کس کس کی محنت اور مشقت سے تمہارے بزرگوں نے اور تم نے پیدا کی ہے، کہ اتنی مشکل سے یہ جو سلطنت بنائی ہے ایک ذرہ میں یعنی ایک لمحے میں ہاتھ سے نکل جائے گی اور بے خبری سے ملک ویران ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ
بدنامی حاصل ہوگی کہ بلا وجہ میں کیا ہوگا، بدنامی بھی حاصل ہوگی۔ اس پر بھی بعض پرس روز قیامت کی ہوا چاہے کہ یعنی کہ قیامت والے دن اس کی بھی آپ سے بعض پرس ہوگی کہ تجھے بادشاہ بنا کر اپنے بندوں کو تیرے حوالے کیا تھا، تو ہماری رحمت سے مایوس ہوا اور ریت کو حیران پریشان کیا، یعنی رعایا کو، پبلک کو، عوام کو حیران پریشان کیا۔ اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ پس عبادت بھی اس روز کام نہ آئے گی کہ اس دن جو ہے وہ عبادت بھی آپ کے کسی کام نہ آئے گی، اس واسطے کہ آدمی کا دل خدا کا گھر ہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی کا جو دل ہوتا ہے وہ خدا کا گھر ہوتا ہے، اور بادشاہ فقط عدل کے واسطے پوچھے جائیں گے کہ بادشاہ جو ہے اس سے جو ہے وہ عدل کے متعلق سوال پوچھا جائے گا، بیٹا تھا یا نہیں تھا اس کے متعلق سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ غلام کی بے ادبی معاف ہو، یعنی وہ کہہ رہے کہ میں آپ کا غلام ہوں تو اگر میری بات بری لگے تو معاف کیجیے گا۔ گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا کام جوگیوں اور فقیروں کا ہے، نہ کہ بادشاہوں کا۔ تم اپنے جوگا یعنی جتنا تم سے ہو سکتا ہے اپنے حصے کا کام کرو، خدا کی یاد اور بندگی جنگل پہاڑ پر موقوف نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کر کریں، آپ جس حالت میں ہوں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی یاد اور بندگی جنگل پہاڑ پر موقوف نہیں۔ آپ نے یہ بیت سنی ہوگی کہ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، ڈھنڈورا شہر میں، لڑکا بغل میں، یعنی کہ ایک چیز آپ کے آس پاس ہے اور آپ اس کو دور دراز میں ڈھونڈ رہے ہو، تو اس طرح کے کانٹیکس کے اندر یہ شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر منصفی فرمائیے کہ اگر آپ انصاف فرمائیں اور اس فدوی کی یعنی کہ اس غریب کی عرض قبول کریں تو بہتر کیوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساعت کہ آپ اپنا ہر لمحہ دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کریں، کہ اگر آپ میری بات مانگیں تو آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اس کی درگاہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں رہا۔ دن کو بندوبست ملک کا کہ دن کو آپ ملک چلائیں، اور انصاف عدالت غریب غربا کی فرماویں کہ آپ جو ہے وہ غریب غربا کی جو عدالت ہے یعنی غریب غربا کے جو مسائل ہیں ان کو آپ حل کریں۔ تو بندے خدا کہ خدا کے بندے جو ہیں وہ دامن دولت کے سائے میں، یعنی کہ بادشاہ، دامن دولت سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ سلامت۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ آپ کے سائے میں یعنی آپ کی سرپرستی میں امن و امان اور خوش گزران رہیں، یعنی کہ اگر آپ دن کو ملک چلائیں گے اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے تو لوگ خوش رہیں گے، اور رات کو عبادت کیجیے اور درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو نیاز کر کر یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر کے درویش گوشہ نشین متوکلوں سے مدد دیجیے۔ اب متوکل کیا ہوتے ہیں؟ متوکل ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، کہ آپ رات کو جو ہے وہ گوشہ نشین ہوں، رات کو عبادت کریں، نیک لوگوں سے مدد لیں، اور راتب یتیم کے روزانہ جو راتب ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں، یتیم ہیں، اسیر یعنی کہ قیدی ہیں، عیالدار یعنی رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، اور جو رانڈ بیوائیں یعنی کہ جو بیوہ لوگ ہیں، کہ مطلب آپ جو ہے وہ رات کو آپ عبادت کریں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ دن کا جو دن ہے یعنی کہ اور روز یعنی کہ دن جو ہے وہ آپ کیا کریں؟ غریبوں کی مدد میں گزاریں۔ ایسے اچھے کاموں اور نیک نیتوں کی برکت سے کہ ظاہری بات ہے یہ جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، پسا ہوا طبقہ ہے، ان کو جب آپ ان کی دعائیں لیں گے تو ایسے نیک کاموں اور نیک نیتوں کی برکت سے خدا چاہے تو امید قوی ہے، یعنی کہ زیادہ امید ہے کہ تمہارے دل کے مقصد اور مطلب سب پورے ہوں گے، اور جس واسطے مزاج عالی مقدر ہو رہا ہے کہ یعنی جس وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ اداس ہو رہی ہے وہ آرزو بر آوے، یعنی آپ کی وہ خواہش بر آنے کا مطلب ہوتا ہے پوری ہو جانا، کہ وہ آپ کی خواہش پوری ہو اور خوشی خاطر شریف کو ہو جاوے، یعنی کیا مطلب کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ پروردگار کی عنایت پر نظر رکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم پر، اللہ تعالیٰ کی سخاوت پر یقین رکھیے کہ وہ ایک دم میں جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک لمحے میں جو چاہتی ہے وہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناممکن نہیں ہے۔ اچھا، بار خیرتمند وزیر کی ایسی عرض معروض کرنے سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بار خیرتمند وزیر کی ایسی عرض معروض کرنا یعنی کہ عرض کا مطلب ہوتا ہے درخواست، معروض کرنا یعنی کہ درخواست پیش کرنا۔ تو جب خیرتمند وزیر نے ایسی باتیں جو تھیں وہ پیش کیں تو آزاد بخت کے دل کو ٹھارس بندی، یعنی آزاد بخت جو بادشاہ تھا اس کے دل کو تسلی ہوئی، فرمایا اچھا تو جو کہتا ہے بھلا یہ بھی کر دیکھیں، آگے جو اللہ کی مرضی ہے سو ہوگا۔ اچھا، جب بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی تب وزیر سے پوچھا کہ سب امیر و دبیر کون ہوتے ہیں؟ تدبر کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو حکمت کرتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، کہ سب امیر و دبیر کیا کرتے ہیں اور کس طرح ہیں؟ تو اس نے عرض کی کہ سب ارکان دولت یعنی کہ یہ دولت بولتے ہیں در حقیقت ملک کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ملک کے ارکان ہیں
قبلہ عالم کے جان و مال کو دعا کرتے ہیں، آپ کی فکر سے سب حیران و پریشان ہو رہے ہیں، جمال مبارک اپنا دکھائیے، یعنی کہ ان کو اپنی زیارت کروائیے تو سب کی خاطر جمع ہوئے، یعنی سب کو تسلی ہو۔ چنانچہ اس وقت دیوان عام میں حاضر ہیں، یعنی تمام جو ہیں وہ جو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ عہدے داران ہیں، جو تمام جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ دیوان عام میں حاضر ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا، انشاءاللہ کل دربار کروں گا، سب کو کہہ دو حاضر رہیں۔ خیرت مند یہ سن کر وعدہ سن کر بہت خوش ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ جب تک یہ زمین و آسمان برپا ہیں، یعنی جب تک یہ زمین و آسمان موجود ہیں، تمہارا تاج و تخت قائم رہے۔ اور حضور سے رخصت ہو کر، یعنی بادشاہ کی ہاں سے رخصت ہو کر خوشی خوشی باہر نکلا اور یہ خوشخبری عمراؤں سے، یعنی کہ وہ جو امیر وزیر تھے سب سے کہی۔ سب امیر یعنی تمام جو یعنی کہ معزز لوگ تھے وہ ہنسی خوشی گھر کو گئے۔ سارے شہر میں آنند ہو گئی، یعنی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ریت، پرجا، ٹھیک ہے، یعنی راجا اور پرجا، راجا بادشاہ کو بولتے ہیں اور پرجا جو ہے وہ ریت کو بولتے ہیں، تو ریت اور پرجا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ ریت پرجا مگن ہوئے کہ کل بادشاہ، یعنی مگن ہوئے کیا مطلب کہ وہ اس سوچ میں لگ گئے کہ کل بادشاہ دربار عام کرے گا۔ صبح کو سب خانہ زاد، یعنی جتنے بھی دربار کے لوگ تھے، اعلیٰ ادنا اور یعنی چھوٹے بڑے ارکان دولت، اپنے اپنے پائے اور مرتبے پر، یعنی بادشاہ کے دربار کے اندر جگہ ہوتی ہے نا کہ ملکہ کہاں بیٹھے گی، وزیر کہاں کھڑے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو سب اپنی اپنی ڈیزگنیٹڈ پلیسز پر آ کر کھڑے ہوئے اور منتظر جلوہ شاہی کے تھے، یعنی بادشاہ کے جلوے کے کیا تھے، منتظر تھے۔ جب پہر دن چڑھا، یعنی کہ 11 بجے کا وقت آیا، 10-11 بجے کا، ایک بار کی پردہ اٹھا، جیسے وہ بادشاہ جب کورٹ میں آتے تھے، مغل بادشاہ یا اس سے پہلے کے بادشاہ، ایک بار کی پردہ اٹھا اور بادشاہ نے برآمد ہو کر، یعنی سامنے آ کر تخت مبارک پر جلوس فرمایا، یعنی کہ وہ تخت مبارک پر بیٹھ گئے۔ نوبت خانے میں، نوبت خانہ کیا ہوتا ہے؟ نوبت خانہ در حقیقت جو جہاں پہ ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، جہاں پہ میوزک وغیرہ بجایا جاتا ہے، جیسے بادشاہ آتا ہے تو ایک پرٹیکولر قسم کا میوزک بجتا ہے، تو نوبت خانے میں شادیانے بجنے لگے، یعنی خوشی کے جو ساز تھے وہ بجنے لگے۔ سب نے نظریں مبارکبادی کی گزاری، کیا مطلب کہ انہوں نے نظر گزارنا، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنا مبارکباد پیش کرنا، اور مجرے گاہ میں تسلیمات و کور نشانات بجا لائے۔ کیا مطلب کہ مجرے گاہ کیا ہوتی ہے؟ مجرے گاہ جہاں پہ بادشاہ آ کے بیٹھتا ہے اور پھر وہیں پر وہ رقص بھی ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں، تو سب وہاں پر، یعنی کہ مصنف یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب جو ہے وہ اپنی جو کارنشات ہیں، کارنش بولتے ہیں در حقیقت، وہ جو ایک خاص قسم کا ایک ساز بجایا جاتا ہے، تو یعنی کہ ایک پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کو جو ہے وہ ویلکم کیا گیا۔ موافق قدر و منزلت کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کا جو درجہ تھا اس کے مطابق، موافق کا مطلب ہوتا ہے مطابق، یعنی کہ ہر ایک کی قدر و منزلت کے مطابق ہر ایک کو سرفرازی ہوئی، سب کے دل کو خوشی، یعنی سب کے دل کو سکون ہوا۔ جب دوپہر ہوئی، برخاست ہو کر، یعنی کہ مجلس ختم کر کے اندرون محل داخل ہوئے۔ اچھا، خاصہ نوش جان فرما کر، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب کہ شربت پی کر، جو بادشاہ کا خاص قسم کا مشروب ہوتا ہے وہ فرما کر خوابگاہ میں آرام کیا۔ خوابگاہ کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ کے سونے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس دن سے بادشاہ نے یہی مقرر کیا کہ ہمیشہ صبح کو دربار کرنا، اور تیسرے پہر، یعنی کہ جو آپ کا نون کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، تیسرے پہر کتاب کا شغل، یعنی کتاب پڑھنا یا ورد وظیفہ پڑھنا، اور خدا کی درگاہ میں توبہ استغفار کر کر اپنے مطلب کی دعا مانگنی۔ ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا کہ اگر کسی شخص کو غم یا فکر ایسی لاحق ہو کہ اس کا علاج تدبیر سے نہ ہو سکے، تو چاہیے کہ تقدیر کے حوالے کریں اور آپ گورستان کی طرف رجوع کریں، قبرستان کی طرف رجوع کریں۔ اب یہاں سے کیا آتا ہے در حقیقت سٹوری کے اندر ایک یعنی کہ کلائمیکس آتا ہے کہ اس نے کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو رہا ہو تو آپ اس مسئلے کو تقدیر کے حوالے کریں اور قبرستان کی طرف جائیں۔ اچھا، درود تو فعل پیغمبر کی روح کے ان کو بخشے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے درود پڑھ کر ان کی، یعنی جو قبرستان کے اندر جو مردے ہیں ان کو بخشے، اور اپنے تئیں نیست و نابود سمجھ کر، اور یعنی اپنے آپ کو برباد سمجھ کر دل کو غفلت و دنیاوی سے ہوشیار رکھے، یعنی کہ اپنے دل کے اندر یہ احساس ہر وقت موجود رکھے کہ انسان نے جو ہے وہ مر کر قبر میں جانا ہے، اور عبرت سے روے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک آخرت کا ایک نظام بنایا ہے اس سے عبرت حاصل کرے، اور خدا کی قدرت کو دیکھے کہ مجھ سے آگے کیسے کیسے صاحب ملک و خزانہ اس زمین میں پیدا ہوئے، کہ قبرستان میں جا کے انسان یہ احساس کرے
کہ مجھ سے پہلے کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ تھے جو اس زمین میں پیدا ہوئے، لیکن آسمان میں سب کو اپنی گردش میں لا کر خاک میں ملا دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ در حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ جو مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اس کو خدا کے حوالے کرے اور قبرستان جائے، اور تاکہ وہاں پر جا کر جو قبر میں لیٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی آخرت کے متعلق سوچے اور دیکھے کہ کیسے طاقتور لوگ تھے اور کیسے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، آئے ہائے کتنا پیارا شعر ہے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو۔ اب کبیرہ سے مراد کون ہے؟ کبیر داس، جو کہ ایک انڈیا کے، یعنی انڈیا سے مراد یہ ہے کہ جو ہندوستان کے ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے شاعر تھے، اور کبیر داس جو ہیں ان کی بہت ساری جو یعنی کہ ان کے گیت ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت مشہور ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں۔ بہت سارے جو قوال ہیں انہوں نے بھی کبیر داس کی مختلف جو یعنی کہ کویتائیں ہیں ان کو گایا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے بھی گایا ہے، اسی طریقے سے جو یہ جو ابو محمد قوال لوگ ہیں یہ بہت زیادہ کبیر داس کو گاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سارے قوال مل جائیں گے کہ جو کبیر داس کو گاتے ہیں۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ آ ثابت گیا نہ کو۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ پرانے زمانے میں چکی ہوتی تھی، چکی کے ایسے دو پارٹ ہوتے تھے، ایک یعنی کہ پتھر کے نا ایک سل ہوتی تھی اور اس سل کے اوپر دوسری سل ہوتی تھی، یعنی کہ یہ ایک سل ہے اس کے اوپر دوسری سل ہے، اور درمیان میں ایک سوراخ ہوتا تھا، اس سوراخ کے اندر آپ دانے ڈالتے تھے اور چکی کے دونوں پارٹ جیسے آپ دونوں ہتھیلیوں کو رکھ کر ہتھیلی کے اندر کسی چیز کو مسل دیتے ہیں، تو دو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان میں آ کے کوئی بھی ثابت نہیں رہتا۔ تو اس چکی جب چلتی چکی کو دیکھا کبیر نے تو کبیر رو پڑے، کیونکہ جو جب دو پارٹوں کے درمیان آتا ہے تو کوئی بھی ثابت نہیں رہتا۔ تو اب یہ دو پارٹ کون سے ہیں؟ یہ ہے زندگی اور موت کا پارٹ، کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو حقیقت جو انسان کی ہیلپ لیسنس ہے اس کو یہ شعر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ آ ثابت گیا نہ کو، کہ کوئی بھی دو چکی کے پارٹوں کے بیچ میں آ کر ثابت واپس نہیں گیا۔ اب جو دیکھیے سوائے ایک مٹی کے ڈھیر کے ان کا کچھ نشان باقی نہیں رہا، اور سب دولت، دنیا، گھر بار، آل اولاد، آشنا دوست، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے چھوڑ کر اکیلے پڑے، یہ سب کچھ جو تھا وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ سب ان کے کچھ کام نہ آیا، بلکہ اب کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے، اور قبر کے اندر کا احوال معلوم نہیں کہ کیڑے مکوڑے چیونٹے سانپ ان کو کھا گئے یا ان پر کیا بیتی اور خدا سے کیسی بنی، یعنی کہ ان کا کیسا انجام ہوا یہ کسی کو بھی اس کے متعلق پتہ نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے دل میں سوچ کر ساری دنیا کو پیکھنے کا کھیل جانے، ٹھیک ہے، پیکھنے کا کھیل کیا مطلب کہ ایک معمولی سی چیز، پیکھنے کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ ایک معمولی سی چیز، یعنی کہ یہ باتیں ساری باتیں سوچ کر انسان دنیا کو ایک معمولی چیز سمجھے، یعنی کہ ایک مچھر کا پر سمجھے، تب اس کے دل کا غنچہ، یعنی دل کا غنچہ کیا؟ دل کا پھول ہمیشہ شگفتہ رہے گا، کہ جب آپ آخرت کو دیکھ کر آخرت کو ہر وقت یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل زندہ رہتا ہے۔ کسو حالت میں، یعنی کسی بھی حالت میں پھر انسان کا دل جو ہے وہ پش مردہ یعنی کہ اداس نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ایونچولی آئی ہیو ٹو ڈائی، تو وائی آئی ایم وریڈ اباؤٹ تھنگس، میں چیزوں کی اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے رہا ہوں، تو پھر انسان کے دل کے اندر سے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نصیحت جب کتاب میں مطالعہ کی، یعنی بادشاہ نے جب یہ نصیحت کتاب میں پڑھی تو بادشاہ کو خیرت مند وزیر کا کہنا یاد آیا اور دونوں کو مطابق پایا، یعنی کہ اس کو خیرت مند وزیر کی بات اور اس کتاب کی بات جو تھی وہ دونوں بالکل درست لگیں۔ یہ شوق ہوا کہ اس پر عمل کروں، لیکن سوار ہو کر اور بھیڑ بھاڑ دے کر، یعنی کہ پورا لاؤ لشکر لے کر بادشاہوں کی طرح سے جانا اور پھرنا مناسب نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لباس بدل کر رات کو اکیلے مقبروں میں، یعنی کہ مقبروں میں یا کسی مرد خدا گوشہ نشین کی خدمت میں جایا کروں اور شب بیدار رہوں۔ یعنی بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ پورا لاؤ لشکر لے کر جانا درست نہیں ہے، یہ بہتر ہے کہ رات کو میں لباس بدل کر جو مقبرے ہوتے ہیں، یعنی جو مزاریں ہوتی ہیں، یا کسی اللہ تعالیٰ کے درویش کی خدمت میں جاؤں اور شب بیدار رہوں، یعنی ساری رات جاگ کر گزاروں، یا شاید ان مردوں کے وسیلے سے، یعنی کہ جو قبرستان میں مردے ہیں ان کے وسیلے سے دنیا کی مراد اور عاقبت کی نجات جو ہے وہ میسر ہو، کہ میری دنیا کی مراد بھی پوری ہو جائے اور میری عاقبت بھی اچھی ہو جائے۔ یعنی بادشاہ کو کیا چاہیے؟ بادشاہ کو بیٹا بھی چاہیے اور بادشاہ کو اپنی آخرت جو ہے اس کی بھی فکر ہے۔ یہ بات دل میں مقرر کر کر، یعنی یہ بات اپنے دل میں فیصلہ کر کر، ایک روز رات کو موٹے جھوٹے جھوٹ موٹ کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹ موٹ کے، تو موٹے جھوٹے کپڑے پہن کر، کچھ روپے اشرفی دے کر، یعنی کچھ پیسے جیب میں رکھ کر، چپ کر کے قلعے سے باہر نکلے اور میدان کی راہ لی۔ جاتے جاتے ایک گورستان میں پہنچے، یعنی کہ ایک قبرستان میں پہنچے، نہایت صدق دل سے، یعنی سچے دل سے درود پڑھ رہے تھے
اور اس وقت باد تند یعنی کہ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بلکہ آندھی کہا چاہیے، یعنی کہ آپ اس کو ہوا کی بجائے آندھی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک بار کی بادشاہ کو، یعنی کہ اچانک بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آیا کہ مانند صبح کے تارے کے روشن ہے، اور وہ شعلہ جو تھا وہ صبح کے تارے کی طرح، مارننگ سٹار کی طرح کیا تھا، روشن تھا۔ دن میں اپنے خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیرے میں یہ روشنی خالی حکمت سے نہیں، مطلب اس نے کہا کہ اتنی آندھی میں ایک چراغ جل رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، یا یہ طلسم ہے، ٹھیک ہے، طلسم بولتے ہیں جادو کو، کہ یا یہ طلسم ہے کہ اگر پھٹکڑی اور گندھک کو چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیجئے تو کیسے ہی ہوا چلے چراغ گل نہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یا تو یہ جادو ہے، یعنی کوئی ٹوٹکا ہے، کہ جیسے ایک ٹوٹکا ہے کہ پھٹکڑی کو اور گندھک یہ دونوں بیسیکلی کیا ہوتی ہیں، دھاتیں ہوتی ہیں، کہ ان کو اگر آپ چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیں تو جتنی مرضی تیز ہوا چلے وہ چراغ جو ہے وہ گل نہیں ہوتا، یعنی کہ چراغ جو ہے وہ بجھتا نہیں۔ تو اس نے کہا یا تو یہ والا چکر ہے، یا کسو ولی کا چراغ ہے کہ جلتا ہے، کہ یا پھر یہ شاید کسی ولی کا چراغ ہے جو جل رہا ہے۔ جو کچھ ہو سو ہو، کہ جو ہے جیسا بھی ہے چل کر دیکھنا چاہیے، شاید اس شمع کے نور سے، یعنی کہ اس شمع کی روشنی سے میرے بھی گھر کا چراغ روشن ہو اور دل کی مراد ملے۔ تو میرے دل کا چراغ روشن ہو کیا مطلب کہ شاید اس سے، یعنی کہ مجھے بھی میری جو خواہش ہے کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہو، شاید میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ یہ نیت کر کے اس طرف کو چلے، یعنی یہ نیت کر کے بادشاہ جو تھے وہ اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں چلے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا تو چار فقیر بے نوا، کہ مطلب چار جو ہیں وہ کمزور فقیر ہیں، اچھا کتھیاں گلے میں ڈالے، ٹھیک ہے، کتھیاں کیا ہوتی ہیں کہ مطلب وہ اپنے وہ جو گلے کے اندر وہ ڈفرنٹ طرح کا ہار ڈال دیتے ہیں لوگ، تو کتھیاں گلے میں ڈالے اور سر زانوں پر دھرے، کہ سر اپنے گھٹنوں پر رکھے، عالم بے ہوشی میں خاموش بیٹھیں، اور ان کا یہ عالم ہے، یہ ان کی یہ حالت ہے جیسے کوئی مسافر اپنے ملک اور قوم سے بچھڑ کر بے کسی اور مفلسی کے رنج و غم میں گرفتار ہو کر حیران رہ جاتا ہے، کہ جیسے ایک آدمی بالکل ہوم لیس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے اور وہ ایک حیرانی میں ہوتا ہے، تو اس طریقے کی حیرانی جو تھی وہ ان فقیروں کے اوپر پائی جاتی تھی۔ اس طرح سے یہ چاروں نقش دیوار ہو رہے ہیں، نقش دیوار کے جیسے گویا وہ ایک تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ایک چراغ پتھر پر دھرا، یعنی پتھر پر رکھا ہوا ٹمٹما رہا ہے، یعنی کہ وہ فلکرنگ کر رہا ہے، ہرگز ہوا اس کو نہیں لگتی، گویا فانوس اس کی آسمان بنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے وہ ہے نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو فانوس در حقیقت جو شمع ہوتی ہے یا چراغ ہوتا ہے، چراغ کی گرد جو ایک پروٹیکشن سی ڈالی جاتی ہے اس کو فانوس کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چراغ ایسے جل رہا ہے کہ گویا آسمان اس کا فانوس بنا ہوا ہے، کہ گویا آسمان ہی اس کو کیا کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے، کہ وہ چراغ جو تھا وہ بے خطرے سے جلتا جا رہا ہے۔ آزاد بخت کو دیکھتے ہی یقین کیا، آزاد بخت کو دیکھتے ہی یقین آیا، یعنی آزاد بخت بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس کو یہ یقین آیا کہ مقرر تیری آرزو ان مردان خدا کے قدم کی برکت سے بر آوے گی، کہ اس نے کہا کہ یہ جو درویش ہیں نا یہ کچھ سچے درویش لگ رہے ہیں، تو ان کے قدم کی برکت سے میری مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میری امید کا سوکھا درخت ان کی توجہ سے ہرا ہو کر پھلے گا۔ تو سوکھا درخت یعنی کہ درخت پہ پھل لگنا، یعنی کہ یہ بھی کیا ہے، ایک استعارہ ہے یہاں پہ، یہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ ان کی خدمت میں چل کر اپنا احوال کہہ اور مجلس میں شریک ہو، تو اس نے کہا کہ اس نے دل میں سوچا کہ میں ان کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور اپنی جو حالت ہے وہ ان سے بیان کرتا ہوں، شاید تجھ پہ رحم کھا کر دعا کریں جو بے نیاز کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ یہ ارادہ کر کے چاہا کہ قدم آگے دھرے، وہیں عقل نے سمجھایا کہ اے بے وقوف جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے، تجھے کیا معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جاتے ہیں، کیا جانے یہ دیو ہیں یا غول بیابانی ہیں کہ آدمی کی صورت بن کر باہم مل بیٹھے ہیں۔ تو اس نے پھر فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا پتہ یہ کوئی دیو ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی گھوسٹ ہوں، یا پھر غول بیابانی۔ غول بیابانی کیا ہوتے ہیں در حقیقت، یہ یہاں پر ایک عربک مت آ جاتی ہے کہ صحراؤں کے اندر کیا ہوتے ہیں، صحراؤں کے اندر کچھ ایسے پرندے رہتے ہیں، ایسے درویش پرندے ہوتے ہیں جو انسانوں کی صورت میں آتے ہیں، اور در حقیقت وہ جیسے جن ہوتے ہیں، تو غول بیابانی جو ہے وہ در حقیقت جنوں کو بھی کہا جاتا ہے، کہ شاید یہ کوئی دیو ہیں یا جن ہیں جو آدمی کی صورت مل کر باہم یعنی آپس میں بیٹھیں۔ بہر صورت یعنی وٹ ایور دا کیس، جلدی کرنا اور ان کے درمیان جا کر مخل ہونا یعنی کہ خلل ڈالنا خوب نہیں، یعنی اچھی بات نہیں، ابھی ایک گوشے میں چھپ کر حقیقت ان درویشوں کی جانا چاہیے۔ یعنی اس نے کہا کہ میں ایک گوشے میں، ایک کونے میں چھپ کر ان کی اصل ریالٹی کو دیکھتا ہوں کہ یہ اصل چکر کیا ہے۔ آخر بادشاہ نے یہی کیا کہ ایک کونے میں اس مکان کے چپکا جا بیٹھا،
کہ اس طریقے سے چھپ کے جا کے بیٹھ گیا کہ کسوں کو یعنی کسی کو بھی اس کے آنے کی آہٹ کی خبر نہ ہوئی. اپنا دھیان ان کی طرف لگایا کہ دیکھیے آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ میں ان کی طرف دیکھتا ہوں کہ اصل بات چیت کیا ہے. اچانک ایک فقیر کو چھینک آئی, شکر خدا کا کیا. وہ تینوں قلندر اس کی آواز سے چونک پڑے. ٹھیک ہے, تو مطلب جب فقیر کو چھینک آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, تو وہ تینوں قلندر یعنی کہ جو باقی تیسرے 3 درویش تھے اس کی آواز سے چونک پڑے. چراغ کو اکسایا. ٹھیک ہے, کہ چراغ کو جیسے چراغ بجھنے لگتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا ہلاتے ہیں. اچھا, ٹھیپ تو روشن تھا, اپنے اپنے بستروں پر, یعنی کہ وہ ٹھیپ تو روشن تھا. ٹھیپ سے مراد کیا ہے کہ وہ جو چراغ کے اندر ایک لمبی سی لو ڈالتے ہیں اس کو ٹھیپ کہا جاتا ہے. تو اس نے وہ جو چراغ کی لو تھی وہ تو روشن تھی, اپنے اپنے بستروں پر حقے بھر کر پینے لگے. ایک ان آزادوں میں سے یعنی کہ ان درویشوں میں سے بولا, اے یاران ہم درد و رفیقان جہاں گرد, یعنی کہ اے میرے دوستو, یاران ہمدرد کہ اے میرے ہمدرد دوستو, اور جہاں گرد کا مطلب ہوتا ہے دنیا گھومنے والے, کہ دنیا گھومنے والے دوستو, ہم 4 صورتیں آسمان کی گردش سے, لیل و نہار کے انقلاب سے, در بدر خاک بسر ایک مدت پھریں. تو اس نے کہا کہ ہم 4 لوگ آسمان کی گردش سے یعنی کہ آسمان کے تبدیل ہونے سے, لیل و نہار کے انقلاب سے یعنی کہ صبح اور رات کا جو انقلاب ہے اس سے, در بدر خاک بسر کہ یعنی کہ در بدر خاک بسر ہوتا ہے کہ سر میں مٹی ڈالے جگہ جگہ گھومنا. یعنی وہ کہنے لگا کہ ہم 4 صورتیں جو تھیں وہ ایک مدت تک اس دنیا میں گھومتی پھرتی رہیں. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تالے کی مدد, طالب کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے والا یعنی کہ سورج, تالے کی مدد اور قسمت کی یاوری سے یعنی کہ قسمت کی خوبی سے آج اس مقام پر باہم ملاقات ہوئی, اور کل کا احوال کچھ معلوم نہیں کہ کیا پیش آوے. ایک گت رہیں یعنی کہ اکٹھے رہیں یا جدا جدا ہو جائیں. رات بڑی پہاڑ ہوتی ہے, اب اسے پڑھ رہنا خوب نہیں. اس سے بہتر ہے کہ اپنی اپنی سرگزشت جو اس دنیا میں جس پر بیتی ہو, بشرط یہ کہ جھوٹ اس میں کوڑی بھر نہ ہو, بیان کرے, یعنی کہ ایک ذرہ بھی اس میں جھوٹ نہ ہو, بیان کرے تو باتوں میں رات کٹ جائے. تو مطلب وہ کہنے لگے کہ یار ہم نے نا, اس میں سے ایک بولا کہ ہم 4 دوست ہیں اور ہم لوگوں نے پوری دنیا گھومی ہے, تو کیا پتہ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کبھی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہر ایک اپنا اپنا قصہ جو اس نے اس پر دنیا میں بیتی بغیر کسی جھوٹ کے سچ بسچ بتائے, تاکہ اس سے ہماری رات جو ہے وہ کٹ جائے. جب تھوڑی شب باقی رہے تب لوٹ پوٹ رہیں گے, کیا مطلب کہ جب رات گزر جائے گی, تھوڑی سی رات رہے گی, تو تب ہم کیا کریں گے, تھوڑا آرام کر لیں گے. سب نے کہا یا ہادی کہ اے ہدایت دینے والے یعنی کہ اے دوست, جو کچھ ارشاد ہوتا ہے ہم نے قبول کیا. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں قبول ہے. پہلے آپ ہی اپنا احوال شروع کیجئے تو ہم مستفید ہوں, کہ سب سے پہلے آپ اپنا احوال بتائیں تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں, یعنی کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں. اب یہاں سے قصہ جو ہے وہ پورا سٹارٹ ہوتا ہے, جو قصہ 4 درویش ہے نا, تو اس میں پھر 4 درویش جو ہیں وہ اپنا اپنا پورا قصہ سناتے ہیں. تو یہ در حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باغ و بہار ہے اس کا ایک دیباچہ ہے, یعنی کہ اس کا فورورڈ ہے, اس کا انیشیل پارٹ ہے. اصل جو قصہ ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. تو اب جس کا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, تو آپ اپنی کیپیسٹی میں, پرسنل کیپیسٹی میں وہ قصے جو ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو گوگل پہ بھی مل جائیں گے, PDF کی صورت میں بھی آپ کو یہ قصے انگلش میں بھی مل جاتے ہیں, اردو میں بھی مل جاتے ہیں, تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ کے سلیبس کے اندر اتنا ہی پارٹ تھا جو کہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. انشاءاللہ اب جو ہمارا اگلا سبق ہوگا اس کے اندر ہم لوگ اپنا نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے, جو کہ بہت ہی خوبصورت, وہ بھی اسی طریقے کا ایک قصہ ہی ہے, بہادر خان کی سرگزشت اس کا نام ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے. اگر آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں, پوری گرامر پڑھائی جاتی ہے, سارا سلیبس پڑھایا جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ اکیڈمی کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا. بہرحال جو تمام چیپٹرز ہیں وہ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو ملیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.